बहरे अरब में मौजूद समुद्री तूफान बिपरजॉय इंतहाई शदीद साइक्लोन में तब्दील हो गया। कभी इम्कान है कि ये 15 जून को पाकिस्तान के इलाके केटी बंदर और भारतीय गुजरात के दरमियान के इलाके से गुजरेगा। नाखुशगवार हालात से निपटने के लिए पाक फौज के हिफाजती दस्ते भी तैनात कर दिए गए हैं। महकमे मौसमियात की जानिब से समुद्री तूफान के हवाले से 15वां हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। समंदरी तूफान के पेश नज़र पंजाब में भी इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। सूबाई कंट्रोल रूम समेत पंजाब भर के डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। समुद्री तूफान की वजह से मुल्क के बलाई इलाकों में मगरबी हवाएं 14 जून से दाखिल होने का इम्कान। लाहौर, इस्लामाबाद, मरी, गिलियात, रावलपिंडी, अटक, चकवात, सियालकोट में आंधी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का टेलीफोन। समुद्री तूफान बिपरजॉय के हवाले से सूरत हाल और इक़दामात पर बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर-ए-आला सिंध के समुद्री तूफान के ख़तरात से निपटने के लिए पेशगी इंतज़ामात को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि विफाक सूबाई हुकूमतों और इदारों के दरमियान मौसर हिकमत अमली पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। मुश्किल वक्त में अवाम को किसी सूरत अकेला नहीं छोड़ेंगे। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की हंगामी इजलास की सदारत। इजलास में मौजूद डीजी रेंजर सिंध और GOC हैदराबाद समेत फौजी और सिविल इदारों के जिम्मेदारीन ने शिरकत की। इजलास में कोर कमांडर कराची को ब्रीफिंग दी गई। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट के खिलाफ दायर दरख्वास्तों और पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस की समाअत आज एक साथ होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मराता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। खुसूसी बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर भी शामिल हैं। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार की चीनी नाज़िमुल अमूर से मुलाकात। वजीर खजाना ने चीनी नाज़िमुल अमूर को IMF से बातचीत पर पेशरफ से आगाह किया। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान गहरे तारीखी ताल्लुकात काबिल तारीफ हैं। चीन की तरफ से मुख्तलिफ सतह पर पाकिस्तान की मदद काबिल तारीफ है। आईनी मुद्दत पूरी होने के बाद अक्टूबर या नवंबर में इंतखाबात होंगे। एहसन इकबाल का बयान। कहा कि इंतखाबात करवाना किसी के चाहने या ना चाहने की बात नहीं है। आइन वाज़ेह है, इंतखाबात होकर रहेंगे। जो निगरान हुकूमत आएगी इसका मैंडेट आइन के मुताबिक दिए गए वक्त में इंतखाबात करवाना होगा। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि कराची मेयर के इलेक्शन में हाफिज नईमुर रहमान के खिलाफ दुबई में खरीदो फरोख्त की कैश मंडी लग गई है। कैश ग्रुप जीतेगा। कहा कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट दायर कर रहा हूँ। 5 मरतबा पुलिस ने मेरे घरों पर बगैर वारंट दाखिल होकर तोड़ फोड़ की। मेरे मुलाजमीन के बाजू तोड़ दिए। इंटरबैंक में डॉलर सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 13 पैसे सस्ता होने के बाद 287 रुपये 50 पैसे का हो गया। गुज़िश्ता रोज़ इंटरबैंक में डॉलर 287 रुपये 63 पैसे पर बंद हुआ था। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन में एक दहशतगर्द जहन्नुम वासिल जबकि 2 जख्मी हो गए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने बताया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्विस थे।
اور شورکوٹ موٹر وے پر باہو انٹرچینج کے قریب ٹریفک حادثے کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق باہو انٹرچینج کے قریب بس اور ٹریلر میں تصادم ہوا۔ حادثے کے نتیجے میں جاں بحق ہونے والے افراد کی شناخت سراج اور اصغر کے ناموں سے ہوئی ہے۔ زخمی ہونے والے افراد کو طبی امداد کے لیے فوراً ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کوہ نور نیوز اور میں ہوں حسنین حیدر اور میں ہوں اقصیٰ خان۔ ہیڈ لائنز اپنے جانب، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز مگر اس شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ بحیرہ عرب میں موجود سمندری طوفان بیپر جوائے انتہائی شدید سائیکلون میں تبدیل ہو گیا ہے۔ قوی امکان ہے کہ یہ 15 جون کو پاکستان کے علاقے کیٹی بندر اور بھارتی گجرات کے درمیان کے علاقے سے گزرے گا۔ ناخوشگوار حالات سے نمٹنے کے لیے پاک فوج کے حفاظتی دستے بھی تیار ہیں۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے سمندری طوفان کے حوالے سے 15واں ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، جس کے مطابق یہ سسٹم کراچی سے 470 کلومیٹر، ٹھٹھہ سے 660 کلومیٹر اور اماڑو سے 650 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ جی بالکل، آپ کو بتائیں کہ طوفان مسلسل شمال کی جانب سے 4 سے 5 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بڑھ رہا ہے۔ طوفان کا رخ شمال مشرق کی جانب بڑھنے کا امکان ہے۔ چیف میٹرولوجسٹ نے کہا کہ طوفان کی زیادہ سے زیادہ شدت کے ساتھ ہوائیں 140 سے 150 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں، جبکہ طوفان کے اطراف 35 سے 40 فٹ اونچی لہریں اٹھ رہی ہیں۔ سمندر کی سطح کا درجہ حرارت 29 سے 31 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ ممکنہ سمندری طوفان بائپر جوائے کے پیش نظر کراچی کے ساحلی علاقوں میں سمندر کے پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ چشمہ گوٹ میں سمندر کے پانی میں مسلسل اضافے کے پیش نظر پانی چشمہ گوٹ کی سڑک کنارے تک پہنچ گیا اور دوسری جانب رہائشیوں نے تاحال گھر خالی نہیں کیے۔ این ڈی اے حکام کے مطابق طوفان بائپر جوائے کے باعث سمندر میں 30 سے 40 فٹ اونچی لہریں اٹھنے لگی ہیں، تاہم فی الحال طوفان کا رخ بھارتی گجرات کی طرف ہے۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ طوفان کے زیر اثر کراچی میں آج موسم مرطوب اور گرم رہنے کا امکان ہے۔ آج شہر میں گرد آلود ہوا چل سکتی ہے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا بھی امکان ہے۔ سمندری طوفان، آندھی اور طوفانی بارش کے خطرے کے پیش نظر پی ڈی ایم پنجاب نے بھی ہائی الرٹ جاری کر دیا۔ پی ڈی ایم اے کی جانب سے پنجاب کے تمام اداروں اور ضلعی انتظامیہ کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہیں، جس کے بعد صوبائی کنٹرول روم سمیت پنجاب بھر کے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آپریشن سینٹرز کی کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مکمل تیار ہیں۔ پی ڈی ایم اے نے اپنے بیان میں کہا کہ انتہائی شدید سمندری طوفان بیپر جوائے مشرقی اور وسطی بحیرہ عرب میں موجود ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سمندری طوفان 14 جون کی صبح تک مزید شمال کی جانب بڑھے گا۔ سمندری طوفان کی وجہ سے ملک کے بالائی علاقوں میں مغربی ہوائیں 14 جون سے داخل ہونے کا امکان ہے، جس کے باعث لاہور، اسلام آباد، مری گلیات، راولپنڈی، اٹک، چکوال، سیالکوٹ، گجرانوالہ، منڈی، بہاؤالدین اور نارووال میں آندھی گرج چمک کے ساتھ بھی بارش ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف نے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کو ٹیلی فون کیا اور سمندری طوفان بیپر جوائے کے حوالے سے صورتحال اور اقدامات پر بات چیت کی۔ وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ سندھ کے سمندری طوفان کے خطرات سے نمٹنے کے لیے پیش کی انتظامات کو سراہا۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ وفاق، صوبائی حکومتوں اور اداروں کے درمیان مؤثر حکمت عملی پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ متعلقہ علاقوں سے عوام کی بروقت محفوظ علاقوں میں منتقلی یقینی بنائی جائے۔ جی بالکل، آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کو ٹیلی فون کیا اور سمندری طوفان بیپر جوائے کے حوالے سے صورتحال اور اقدامات پر بات چیت کی۔ وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ سندھ کے سمندری طوفان کے خطرات سے نمٹنے کے لیے پیش کی انتظامات کو سراہا۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے کہ وفاق، صوبائی حکومتوں اور اداروں کے درمیان مؤثر حکمت عملی پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ متعلقہ علاقوں سے عوام کی بروقت محفوظ علاقوں میں
منتقلی کو بھی یقینی بنایا جائے۔ بلیٹن میں آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ سمندری طوفان کے پیش نظر ساحلی پٹی پر لوگوں کا انخلاء رات بھر جاری رہا۔ ایک بیان میں مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ کیٹی بندر کی 13,000 کی آبادی خطرے میں ہے، جن میں سے 3,000 افراد کو رات کے محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گھوڑا باڑی کی 5,000 آبادی کو خطرہ ہے، جہاں سے 100 افراد کو، جبکہ شہید فاضل راہو سے 3 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ مراد علی شاہ کا مزید کہنا تھا کہ بدین کی 2,500 افراد کی آبادی کو سمندری طوفان سے خطرہ ہے، جن میں 540 افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا۔ کور کمانڈر کراچی نے کہا ہے کہ مشکل وقت میں عوام کو کسی صورت اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ بابر افتخار نے رات گئے ممکنہ سمندری طوفان بائپر شوائے کے سلسلے میں بدین میں ہنگامی اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں موجود ڈی جی رینجر سندھ اور جی او سی حیدرآباد سمیت فوجی اور سول اداروں کے ذمہ دارین نے شرکت کی۔ اجلاس میں کور کمانڈر کراچی کو بریفنگ دی گئی۔ کور کمانڈر نے بروقت تیاریوں پر اطمینان کا اظہار کیا اور ہدایت کی ہے کہ ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ کور کمانڈر کراچی نے بتایا کہ اب تک پاک فوج کے دستے ریسکیو کے لیے مختلف مقامات پر پہنچ چکے ہیں، لہٰذا کسی بھی صورت عوام کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ دوسری جانب لوئر چترال کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارشوں کے باعث سیلابی پانی گھروں میں داخل ہو گیا ہے۔ موسلادھار بارشوں کے باعث چترال ٹاؤن، تبلیغی مرکز، جنگ بازار سمیت مختلف مقامات پر سیلابی ریلے گھروں میں داخل ہونے سے ایمرجنسی کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ ریسکیو 112 کی ٹیموں نے متاثرہ مقامات پر پہنچ کر امدادی کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ جی بالکل، آپ کو بتائیں کہ چترال گول نالے میں سیلابی صورتحال پیدا ہونے کے باعث نالے کے آس پاس مقیم لوگ محفوظ مقامات پر منتقل ہو گئے۔ ترجمان ریسکیو 1122 کے مطابق گول نالے میں بھی سیلابی صورتحال کے باعث گاؤں ڈوم شگور کے لوگوں کو منتقل کر دیا گیا۔ رخ کریں گے سپریم کورٹ کا، جہاں ریویو آف آرڈرز اینڈ ججمنٹس ایکٹ کے خلاف دائر درخواستوں اور پنجاب انتخابات نظر ثانی کیس کی سماعت آج ایک ساتھ ہوگی۔ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ خصوصی بینچ میں جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر بھی شامل ہوں گے۔ عدالت نے پاکستان بار کونسل، اٹارنی جنرل سمیت تمام فریقین کو نوٹس جاری کر رکھا ہے۔ اور سپریم کورٹ نے تاحال وفاقی حکومت کی لاجر بینچ کی استدعا بھی مسترد کر رکھی ہے۔ چیف جسٹس نے سماعت کے لیے لاجر بینچ کے بجائے 3 رکنی بینچ ہی برقرار رکھا ہے۔ سپریم کورٹ نے 4 اپریل کو پنجاب میں 14 مئی کو انتخابات کرانے کا حکم دیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونے کے بعد نظر ثانی درخواست دائر کی تھی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے عسکری ٹاور حملہ کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر کی عبوری ضمانت میں 27 جون تک توسیع کر دی ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج اعجاز احمد بٹر نے اسد عمر کی عبوری ضمانت کی درخواست پر سماعت کی۔ اسد عمر ضمانتی مچلقوں کے میعاد ختم ہونے پر عدالت پیش ہوئے۔ عدالت نے سابق وفاقی وزیر کو مقدمے میں شامل تفتیش ہونے کا حکم دیتے ہوئے 27 جون تک عبوری ضمانت منظور کر لی ہے۔ سابق وفاقی وزیر اسد عمر نے ضمانتی مچلقے جمع کروا دیے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ انسداد دہشت گردی عدالت نے عسکری ٹاور حملہ کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر کی عبوری ضمانت میں 27 جون تک توسیع کر دی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج اعجاز احمد بٹر نے اسد عمر کی عبوری ضمانت کی درخواست پر سماعت کی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے چینی ناظم الامور نے ملاقات کی۔ وزیر خزانہ نے چینی ناظم الامور کو IMF سے بات چیت پر پیش رفت سے آگاہ کیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان اور چین کے درمیان گہرے تاریخی تعلقات قابل تعریف ہیں۔ چین کی طرف سے مختلف سطح پر پاکستان کی مدد قابل تعریف ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ تجارت، معیشت اور مالی شعبے میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات بڑھانے کی ضرورت ہے۔
वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार से चीनी नाज़िमुल अमूर ने मुलाकात की है। वज़ीर ख़जाना ने चीनी नाज़िमुल अमूर को IMF से बातचीत पर पेशरफ्त से आगाह किया। इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान गहरे तारीख़ी ताल्लुकात काबिल तारीफ़ हैं। चीन की तरफ से मुख्तलिफ सतह पर पाकिस्तान की मदद काबिल तारीफ़ है। उनका मज़ीद ये भी कहना था कि तिजारत, मईशत और माली शोबे में दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बढ़ाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वुमेन विंग की रहनुमा शबनम जहांगीर को कराची एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया गया है। शबनम जहांगीर कराची से गैर मुल्की एयरलाइन से दुबई जा रही थी। खातून रहनुमा के पास दुबई का बिजनेस वीज़ा मौजूद था। शबनम जहांगीर को इमिग्रेशन काउंटर से हिरासत में लिया गया है। शबनम जहांगीर का नाम FIA की टॉप लिस्ट में मौजूद था। जी बिल्कुल, आपको बताएंगे खातून रहनुमा 9 मई को कराची में होने वाली हंगामा आराई और जलाओ घेराव में दर्ज FIRs में भी मतलूब थीं। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग और साबिक विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि कराची मेयर के इलेक्शन में हाफिज नईम के खिलाफ दुबई में खरीदो फरोख्त की कैश मंडी लग गई है। कैश ग्रुप जीतेगा। ट्विटर पर एक पैगाम में शेख रशीद ने लिखा कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट दायर कर रहा हूँ। 5 मरतबा पुलिस ने मेरे घर पर बगैर वारंट दाखिल होकर तोड़फोड़ की, मेरे मुलाजमीन के बाजू तोड़ दिए। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग और साबिक विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि कराची मेयर के इलेक्शन में हाफिज नईम के खिलाफ दुबई में खरीदो फरोख्त की कैश मंडी लग गई है। कैश ग्रुप जीतेगा। शेख रशीद ने लिखा कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट दायर कर रहा हूँ। 5 मरतबा पुलिस ने मेरे घरों पर बगैर वारंट दाखिल होकर तोड़फोड़ की है, मेरे मुलाजमीन के बाजू तोड़ दी। आपको बताएं कि खाम तेल के बाद रूस से LPG की पहली खेप तोरखम के रास्ते पाकिस्तान पहुंच चुकी है। रूस से LPG पहले रेल के जरिए उज़्बेकिस्तान पहुंचाई गई। उज़्बेकिस्तान से LPG टैंकर्स के जरिए अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान पहुंचाई गई है। तोरखम बॉर्डर जराये के मुताबिक LPG कार्गो 10 टैंकर्स पर मुश्तमिल है। LPG टैंकर्स रूस से खरीदे गए 1,10,000 टन LPG का हिस्सा है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि खाम तेल के बाद रूस से LPG की पहली खेप तोरखम के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गई। रूस से LPG पहले रेल के जरिए उज़्बेकिस्तान पहुंचाएगी। उज़्बेकिस्तान से LPG टैंकर्स के जरिए अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान पहुंचाए गए। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की क़यादत में पंजाब हुकूमत ने एक और संगे मील अबूर कर लिया। रवा बर्ड्स पंजाब में 46 लाख एकड़ से ज़ायद रकबे पर कपास काश्त की गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें सेक्रेटरी ज़राअत ने कपास की काश्त और यूरिया की डिमांड एंड सप्लाई की रिपोर्ट पेश की। चेयरमैन PND, सेक्रेटरी ज़राअत, सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी इत्तलात और मुतल्लिका अफसरान इजलास में शरीक थे। चीफ सेक्रेटरी ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की। दौरान इजलास वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि फैसलाबाद, साहिवाल और सरगोदा में कपास की बुआई का हदफ 100% हासिल कर लिया गया है। मोहसिन रज़ा नकवी ने महकमा ज़राअत और फील्ड स्टाफ की कारकर्दगी को सराहा और मुतल्लिका हुकाम को काश्तकारों के लिए यूरिया की मतलूबा फराहमी यकीनी बनाने की भी हिदायत की। और आपको बताएं कि आज सुबह कारोबार के आगाज़ में इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर ने चंद पैसे सस्ता होकर अपनी कदर कम की है। इंटरबैंक में डॉलर 13 पैसे सस्ता होने के बाद 287 रुपये 50 पैसे का हो गया। गुज़िश्ता रोज़ इंटरबैंक में डॉलर 287 रुपये 63 पैसे पर बंद हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मस्बत आगाज हुआ, जो कुछ देर बाद मनफी में तब्दील हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 11 पॉइंट्स की कमी के बाद 41,771 पर आ गया। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए कोहिनूर न्यूज़ के साथ।
वेलकम बैक। आपको बताएं कि पेशावर में जाली सेल्स टैक्स इनवॉइसेस के कारोबार के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। FBI के डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलिजेंस पेशावर ने जाली इनवॉइसेस के जरिए कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाने वाले मुनज़्ज़म गिरोह का खोज लगा लिया। डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इनलैंड रेवेन्यू पेशावर के मुताबिक मुलजिम ने सेल्स टैक्सेस एक्ट 1990 के तहत मुख्तलिफ जाली नामों से रजिस्टर्ड की और करोड़ों रुपए के जाली सेल्स टैक्सेस इनवॉइसेस जारी किए, जिन पर लातादाद कारोबारी यूनिटों ने जाली अनपेड टैक्सेस एंड एडजस्टमेंट क्लेम की हैं और कौमी खजाने को नुकसान भी पहुंचाया। नुकसान का इब्तदाई तखमीना 645 मिलियन रुपए लगाया गया है, जिसके बाद आपको बताएं कि डायरेक्टरेट ने मुलजमान के खिलाफ FIR का इंदराज किया और टैक्सी फ्रॉड में मुलव्वस 2 मुलजमान को गिरफ्तार भी कर लिया गया। रुख करेंगे इस्लामाबाद का, जहां सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पिम्स के हवाले से ये इंकशाफ हुआ था कि यहां से मरीजों का इस्तेमाल शुदा सर्जिकल सामान एक मुनज़्ज़म तरीके से मार्केट में फरोख्त हो रहा है। इस हवाले से पिम्स अस्पताल के तर्जुमान ने वजाहती बयान जारी करते हुए कहा कि हमारा तिबी फजला 24 घंटे चलाया जा रहा है। म्यूनसिपल का कुछ फजला CDA के साइट्स पर एक ठेकेदार के जरिए भेजा जाता है, जो इस बात को यकीनी बनाता है कि इसमें कोई तिबी फजला नहीं है। तर्जुमान पिम्स के मुताबिक SOPs में कोताही देखने के लिए इंक्वायरी का हुक्म दिया है और इस अमल को दुरुस्त करने और मजीद सख्त इकदाम के लिए इस पर नोटिस भी लिए गए हैं। तर्जुमान पिम्स ने बताया कि म्यूनसिपल के फजले से खून का एक थैला और चंद सरिंजें मिली हैं, जो कि मौजूदा इंतजामिया को बदनाम करने की साजिश है। वज़ीर बराए समुंदर पार पाकिस्तानी साजिद हुसैन तोरी ने इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि पाकिस्तान में कानों के हादसात बदकिस्मती से एक मुस्तकिल चैलेंज रहे हैं, जिसके नतीजे में कीमती जानें ज़ाया होती हैं, जख्मी होते हैं। इस मसले को हल करने की फौरी ज़रूरत है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने इंडस्ट्रियल ग्लोबल यूनियन के वक्त से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए किया। मुलाकात के दौरान दोनों जमातों ने कानों के हादसात की संगीनी और कारकुनों की हिफाजत और बहबूद को तरजीह देने की अहमियत को तस्लीम किया। सूबाई वजीर ने कानकनी के शोबे में हिफाजती मयारात को बढ़ाने और कानकनों के लिए काम के हालात को बेहतर बनाने के लिए पाकिस्तान के अज़म का इजहार किया। रुख करेंगे फिरोज वटवा का, जहां तकवा इंग्लिश ग्रामर स्कूल का इफ्तिताह कर दिया गया। स्कूल इंतजामिया के मुताबिक बच्चों को यहां कुरान पाक भी हिफ्ज कराया जाएगा। मज़ीद इस हवाले से जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे फराज अहमद मुगल से। जी फराज, क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं फिरोज अटवा में तकवा इंग्लिश ग्रामर स्कूल का इफ्तिताह जो है वो कर दिया गया, जहाँ पर बच्चे और बच्चियाँ फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर तक तालीम हासिल कर सकेंगे और साथ साथ कुरान पाक की हिफ़्ज़ की जो तालीम वो भी दी जाएगी। हमारे साथ मौजूद हैं इस स्कूल के जो है CEO, उनसे जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। जी, तकवा इंग्लिश ग्रामर स्कूल है, इसका इफ्तिताह आज हमने किया है और इंशाअल्लाह इसके अंदर हम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक बच्चे और बच्चियां दोनों के लिए तालीम जारी की है और इसके अंदर साथ हमने हिफ्ज़ कुरान जो है वो 8 क्लास तक जो बच्चा हमें फर्स्ट टाइम मिलेगा, यानी नर्सरी से मिलेगा, वो 8 क्लास तक हम उनको इंशाअल्लाह हाफिज़ कुरान बनाएंगे। और जो मैट्रिक क्लास के बच्चे हैं, जो 9th क्लास से हमारे पास आएगा, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर करके जाएगा, इंशाल्लाह वो पूरी तफसीर कुरान की कोशिश करके दिखा देंगे। और इसके बाद जो है ना हमारा दीनी माहौल है, डिसिप्लिन बिल्कुल बापर्दा है और इस स्कूल के अंदर दोनों टाइम की यानी ज़ुहर और असर दोनों की बाजमात नमाज अदा की जाती है। बच्चों को इस दीन के हवाले से मज़ीद लेक्चर भी दिए जाते हैं और डेली बेसिस पे एक हदीस भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बच्चों को पढ़ाई जाती है और अच्छे तरीके से उनकी तरबियत की जाती है। अजी बिल्कुल इनका कहना। रुख करेंगे जलालपुर पीरवाला का, जहां अल हदीस यूथ फोर्स की जानिब से शशमाही कारकर्दगी इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास की सदारत कारी समीउल्लाह साकिब ने की। इजलास में शशमाही कारकर्दगी का जायजा लिया गया और आइंदा का लाया अमल तय किया गया। मजीद अहवाल जानते हैं अपने नुमाइंदे ख्वाजा शहजाद अहमद से। जी ख्वाजा शहजाद अहमद, तफसीलात से आगाह करें। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में। आज अल हदीस यूथ फोर्स की जानिब से जो ना
ایک اجلاس منعقد کیا گیا جس میں جو نا اجلاس میں کارکردگی کے حوالے سے جو نا ایک رپورٹ پیش کی گئی. ہمارے ساتھ جو اہل حدیث یوتھ فورس کے صدر موجود ہیں تحصیل جلال پور کے, ان سے جانتے ہیں اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے. جی الحمدللہ, یہ آج کے میٹنگ میں ایجنڈا یہ تھا سب سے پہلا کہ یہ ہمارے جو 6 مہینے پہلے گزرے ہیں وہ کیسے گزرے ہیں, تو وہ بہترین ایک رزلٹ تھا. اس میں خدمت خلق کے حوالے سے بہترین کارکردگی رہی ہے یوتھ فورس جلال پور پیروالا کی, اور آئندہ کا جو 6 مہینے ہیں اس کے لیے یہ ہم نے ٹارگٹ بنایا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے نوجوانوں کی تربیت ہم نے کرنی ہے یوتھ فورس جلال پور پیروالا نے, اور دوسرے نمبر پر خدمت خلق میں پیش رہنا ہے انشاءاللہ. جی بالکل, ان کا یہی کہنا ہے کہ اہل حدیث یوتھ فورس کی جانب سے جو آج اجلاس منعقد کیا گیا اس میں جو 6 مہینے کی کارکردگی تھی اس کو بھی پیش کیا گیا, اور آئندہ جو 6 مہینے کا لایا ہمارا وہ بھی. کراچی سے خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ کراچی میں امداد عظیم آرگنائزیشن اور پاکستان بزنس کلب فورم کی جانب سے ایک عظیم الشان بزم علم ٹیکنالوجی سیمینار کا انعقاد کیا گیا. سیمینار میں پاکستان میں ٹیکنالوجی پر مقررین نے لیکچرز دیے, بہترین طالب علم کو لیپ ٹاپ بھی دیے گئے ہیں. مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے مشتبہ مقصی سے. جی مشتبہ, بتائیے گا. جی, ایک عظیم شان بزم علم ٹیکنالوجی 3.0 سیمینار کا انعقاد مائٹ یونیورسٹی میں کیا گیا ہے. اس کا اصل مقصد آئی ٹی ٹیکنالوجیز کو پروموٹ کرنا اور یہ بتانا تھا کہ پاکستان کو نیو ٹیکنالوجی ہب کیسے بنایا جا سکتا ہے, جس میں بطور اسپیکر ڈاکٹر کاشم محمود اور ینگ آئی ٹی اسپیکر جویریہ سعود اور سعود قاسمی کے بیٹے ابراہیم سعود نے شرکت کی. کوہ نور نیوز ٹی وی کراچی سے سید سجاد علی شاہ سمیت ملک کے مایہ ناز شخصیات اور سیلیبریٹیز نے بطور مہمان خاص شرکت کی اور ان کی کاوشوں کو سراہا. اس وقت ہمارے ساتھ زید اختر موجود ہیں, آئیے مزید ان سے جانتے ہیں. آئی ٹی انڈسٹری جس طرح سے روزمرہ کی ضروریات کی چیزیں ہمارے لیے ضروری ہو چکی ہیں, اسی طرح سے آئی ٹی سیکٹر بھی ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے. تو اس کا ہم نے اقدام آج سے 3 سال پہلے لیا, جس کا ہم نے فرسٹ سیشن انڈس یونیورسٹی میں کرایا, سیکنڈ سیشن ہم نے اس کا سیکنڈ ایئر کیسبٹ یونیورسٹی میں کرایا. مزید اسٹوڈنٹ کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں مزید اسٹوڈنٹس کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, آئی ٹی انڈسٹری میں رہتے ہوئے اپنا کریئر تلاش کریں, کیونکہ آنے والا دور بھی آئی ٹی سیکٹر کا ہے, اور اس دور میں بھی. آج کا ایونٹ بھی ٹیکنالوجی بیسڈ تھا, یوتھ کو انٹریکشن رکھا کیونکہ ایک یونیورسٹی میں تھا یہ شو. تو میں سمجھتی ہوں ہمیشہ اچھا لگتا ہے, ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, اور جتنی پرسنالٹیز یہاں پہ سنتے ہیں یا ہم اپنے کوئی بات کہتے ہیں, سو ڈیفینیٹلی ایک لرننگ ایکسپیرینس. سوات میں سابق چیف وارڈن سول ڈیفنس مصباح الملک خان طوطی کی کوشش رنگ لے آئی ہے. بلوگرام کے علاقے میں 7 سالہ دشمنی دوستی میں تبدیل. ایوب خان اور دوا خان ماما گروپس آپس میں بغل گیر ہو گئے ہیں. بلوگرام میں 2016 میں فریقین کے درمیان دشمنی شروع ہوئی تھی, جس میں 4 افراد زندگی کی بازی ہار گئے. اس سلسلے میں 7 سال سے علاقہ معززین نے راضی نامے کے لیے کوششیں شروع کر رکھی تھیں, اور آخرکار مصباح الملک اور علاقہ معززین اس مقصد میں کامیاب ہوئے اور دونوں کے درمیان راضی نامہ ہو گیا. اس سلسلے میں علاقے میں متخیل مسجد میں بڑا جرگہ منعقد ہوا, جس میں سول ڈیفنس کے سابق چیف مصباح الملک نے امجد علی جمال خان چیئرمین تخت بائی, سابق ایم پی اے شبیر شاہ خان سابق امیدوار اور سابق ناظم حیدر علی خان, سابق ایم پی اے محمد امین, عبدالکریم خان, بلوگرام کے چیئرمین امجد علی سمیت دیگر مشیران نے شرکت کی. رخ کریں گے غازی کا, جہاں ڈپٹی کمشنر ہری پور کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر نے سرکاری نرخ نامے پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے مختلف نان بائی کی دکانوں کو چیک کیا. ریٹ اور وزن کی خلاف ورزی کرنے پر متعدد دکانوں پر بھاری جرمانہ بھی عائد کیا گیا. اس پر مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے محمد علی مشوانی کی اس رپورٹ میں. ڈپٹی کمشنر ہری پور کی خصوصی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر غازی فضا محسن نے سرکاری نرخ نامے پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے تحصیل غازی میں نان بائیوں اور ہوٹلوں کو چیک کیا گیا. ہوٹلوں میں صفائی ستھرائی نہ ہونے پر اور نان بائیوں کی دکانوں میں سرکاری ریٹ سے زیادہ پر روٹی فروخت اور کم وزن روٹی کی خلاف ورزی کرنے پر متعددہ دکانوں کے خلاف بڑے جرمانے عائد کیے گئے. اسسٹنٹ کمشنر غازی نے نان بائیوں مالکان کو ہدایت دی کہ روٹی کی وزن اور سرکاری طے شدہ ریٹ پر روٹی فروخت کی جائے. جو سرکاری ریٹ سے زیادہ پر روٹی فروخت کرے گا تو ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ محمد علی مشوانی، تاثیر رپورٹر غازی.
الہ آباد میں واٹر فلٹریشن پلانٹس اور سرکاری پانی والی ٹینکی عرصہ دراز سے بند ہے. شہری پینے کے پانی کی بوند بوند کو ترس چکے ہیں. تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے ارشد ساول سے. جی ارشد ساول، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. میں اس وقت الہ آباد واٹر فلٹریشن پلانٹ و سرکاری صاف پانی والی ٹینکی کے پاس موجود ہوں، جس کا عرصہ دراز سے بل نہ ادا کرنے کی وجہ سے محکمہ لیسکو کی جانب سے میٹر کاٹ دیا گیا ہے. لوگ گندا پانی پی کر مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. جب اس حوالے سے ہماری شہریوں سے بات ہوئی، ان کا یہی کہنا ہے کہ جس ٹوٹی میں پہلے صاف پانی آتا تھا وہاں پر اب گندا گٹروں کا پانی آ رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے بچے سبھی جو ہیں گندا پانی پی کر بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. لہذا تحصیل انتظامیہ، ضلع انتظامیہ سے درخواست ہے کہ اس واٹر فلٹریشن پلانٹ اور واسا میں ریکارڈ کے حصول کے لیے دائر کی گئی درخواستوں پر تاحال فیصلہ نہ ہو سکا. واسا انتظامیہ شہریوں کو ریکارڈ فراہم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے. شعبہ آپریشن میں کلورین سے متعلق جمع کروائی گئی درخواست تاحال عمل درآمد نہ ہو سکا. واسا میں کلورین کے معاملے پر شہری منیر احمد کی جانب سے درخواست جمع کروائی گئی. درخواست کے متن میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ 5 سالوں میں خریدی گئی کلورین کی تفصیلات، ٹینڈر کا طریقہ کار، کلورین کی محفوظ سٹوریج منتقلی کا طریقہ اور استعمال کی تفصیل کے ساتھ حالیہ ایڈوانس خریدی گئی ہے. کلورین کی تفصیلات طلب کی گئی ہیں. درخواست گزار نے موقف اختیار کیا ہے کہ کلورین جس فنڈ سے خریدی جاتی ہے اس کی تفصیل فراہم کی جائے، جس پر واسا انتظامیہ تاحال کوئی جواب نہ دے سکے. یہ درخواست رواں سال 10 اپریل سے جمع ہے، جس پر تاحال فیصلہ نہ ہو سکا. چیئرمین اپٹیما حامد زمان نے پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اگر وفاقی حکومت نے ٹیکسٹائل سیکٹر کو بجلی اور گیس خطے کے دیگر ممالک کے برابر ریٹس پر نہ دی تو 1 جولائی سے 80% ٹیکسٹائل میلز بند ہو جائیں گی، جس کے ذمہ دار وزیر خزانہ ہوں گے. بجٹ میں ٹیکسٹائل سیکٹر کو 1 روپے کا ریلیف نہیں دیا گیا. اس حوالے سے دیکھتے ہیں علی فاروق کی یہ رپورٹ. ایپٹما کے زونل آفس لاہور میں پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں چیئرمین حامد زمان کے علاوہ سینئر نائب چیئرمین کامران ارشد غازی، نائب چیئرمین اسد شفیع، سیکرٹری جنرل ایپٹما رضا باکر بھی موجود تھے. پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین ایپٹما حامد زمان نے کہا کہ حکومت نے وفاقی بجٹ میں ٹیکسٹائل سیکٹر کو مکمل طور پر نظر انداز کیا. مختلف شعبہ جات کے لیے 100 ارب سے زائد کی سبسڈی رکھی گئی، مگر ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے 1 روپے کی بھی سبسڈی نہیں رکھی گئی. گزشتہ حکومتوں کے دوران ٹیکسٹائل سیکٹر کو توانائی کے ریٹ خطے کے دیگر ممالک یعنی بھارت اور بنگلہ دیش کے مطابق 8 سینٹس دیے گئے، تو ہم نے اپنی ٹیکسٹائل ایکسپورٹس کو 13 ارب سے بڑھا کر 20 ارب ڈالر تک لے گئے. مگر اس بجٹ میں ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے بجلی اور گیس کے نرخ میں 2 گنا اضافہ کر دیا گیا، جس سے ہماری برآمدات بہت کم اور ٹیکسٹائل ملیں بند ہو جائیں گی. ٹیکسٹائل سیکٹر کو 200 ارب روپے کے ریفنڈز بھی نہیں دیے گئے. حکومتی عدم تعاون کی وجہ سے ٹیکسٹائل صنعت نے مالی سال کے دوران 25 ارب ڈالر کے ہدف کے مقابلے میں صرف 16 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کی ہیں. اس طرح سے 9 ارب ڈالرز کی ایکسپورٹس کم ہوئی ہیں. سینئر نائب چیئرمین کامران ارشد غازی نے اس موقع پر کہا کہ پنجاب کی 30% ٹیکسٹائل انڈسٹری پہلے ہی جزوی طور پر بند ہو چکی ہے، جس کے نتیجے میں 7 لاکھ ملازمین پہلے ہی بے روزگار ہو چکے ہیں. اگر 1 جولائی سے بجلی کا نیا ٹیرف جو کہ 49 روپے فی کلو واٹ ہے لاگو کیا گیا تو پنجاب کی ٹیکسٹائل انڈسٹری مکمل طور پر بند ہو جائے گی. حکومت ہمیں سبسڈی بے شک نہ دے، بجلی کی اصل قیمت جو کہ 23 روپے فی کلو واٹ بنتی ہے ہم سے لے، ہم کام کرنے کے لیے تیار ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی 2-3 آبجیکٹیوز تھے یہ پریس کانفرنس کرنے کے. ایک تو یہ تھا کہ ہم اس چیز یہ ایک غلط فہم ہے یا سوچ ہے کہ ہم سبسڈی مانگ رہے ہیں. ہم سبسڈی نہیں مانگ رہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ جس کاسٹ پہ آپ کو بجلی پڑتی ہے جو کہ آج کے زمانے میں ڈالر ری ویلیویشن سے 23 روپے کے قریب ہے، آپ ہمیں اس پہ بجلی دے دیں، کیونکہ ہم ایکسپورٹ میں آپ کی انیفیشنسیز، کراس سبسڈیز اور لائن لاسز ہم باہر ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. تو سب سے پہلی بات یہ تھی کہ سبسڈی نہیں ہے. ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہمیں جس ریٹ پہ آپ بجلی آپ کو پڑتی ہے اس ریٹ پہ ہمیں سپلائی کر دیں. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری از دی موسٹ امپورٹنٹ انڈسٹری آف دا کنٹری. 60% آپ کی 62% ایکسپورٹ ہے، 45% آف لوکل انڈسٹری ہے، آف لوکل امپلائمنٹ ہے، 8.5% آف جی ڈی پی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے. اگر ٹیکسٹائل انڈسٹری آپ کی کلیپس کرتی ہے تو آپ کی پوری معیشت کلیپس کر جائے گی.
ہمارے کنسرنز یہ ہیں کہ بجلی اور گیس کے جو ریجنلی کمپیٹیٹو نرخ تھے وہ اس بجٹ میں آنے والے سال کے لیے ٹیکسٹائل کی پوری صنعت کے لیے نہیں رکھے گئے، لہٰذا ہمیں یہ خدشہ ہے کہ ایکسپورٹ بہت زیادہ گر جائے گی۔ پچھلے سال 30 جون 2022 میں آپ نے دیکھا تھا کہ $31.5 بلین کی اجتماعی ایکسپورٹ ہوئی تھی پورے ملک کی، جس میں $19.5 بلین ٹیکسٹائل ایکسپورٹ تھی۔ ابھی تک 11 مہینے کا ڈیٹا یہ شو کرتا ہے کہ اجتماعی ایکسپورٹ $25 بلین ہوئی ہے، تو آپ زیادہ سے زیادہ $2 بلین اور ایکسپورٹ کر لیں گے جون میں، جس میں $1.25 بلین 1.4 ٹیکسٹائلز آ جائے گی، $600-700 ملین دوسری نان ٹیکسٹائل ایکسپورٹ ہوگی، تو آپ نے یہ سال 27 سے $27.5 بلین پہ کلوز کرنا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ پچھلے سال کے ساتھ اس کا کمپیریزن کریں تو آپ کی ایکسپورٹ ایک سال کے اندر $4 بلین گر گئی۔ تو وہ جو ایک ساری بات تھی کہ ڈی ویلیویشن کی وجہ سے ایکسپورٹر کو گین ہوگا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ صوبائی وزیر ہاؤسنگ اربن ڈیولپمنٹ بیرسٹر سید اصفر علی ناصر سے پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی لیبر یونین کے وفد کی ملاقات ہوئی۔ پی ایچ اے کی ذوالفقار لیبر لیگ یونین لاہور کے وفد نے صوبائی وزیر کو ملازمین کے مسائل سے آگاہ کیا۔ وزیر ہاؤسنگ نے رولز اور قوانین کے مطابق ملازمین کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ بیرسٹر سید اصفر علی ناصر نے کہا کہ قوانین اور رولز کے مطابق پی ایچ اے ملازمین کے مسائل کے حل کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ ملازمین کی ترقی میں حائل مسائل فوری حل کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے تمام محکموں کو سرکاری ملازمین کی ترقی کے کیسز جلد نپٹانے کا حکم جاری کر دیا۔ صوبائی وزیر نے 30 جون سے پہلے ملازمین کی ترقی میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ایم ڈی واسا غفران احمد کی ہدایات پر غیر قانونی کنیکشن کے خلاف سب ڈویژن مغل پورہ کا عملہ متحرک۔ غیر قانونی کنیکشن پر شہری افتخار احمد کے خلاف FIR درج کروائی گئی۔ واسا کے سب انجینئر محمد شفیق کی مدعیت میں درج ہونے والی FIR کے متن میں کہا گیا ہے کہ دوران چیکنگ غیر قانونی کنیکشن سامنے آنے پر سب انجینئر محمد شفیق اور آصف رزاق نے تھانہ مغل پورہ میں درخواست جمع کروائی، جس پر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے شہری افتخار احمد کے خلاف FIR درج کر لی۔ ایم ڈی واسا کا کہنا ہے کہ غیر قانونی کنیکشن کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ لاہوریوں کو صاف پانی اور نکاسی آب کی سہولیات فراہم کرنا اولین ترجیح ہے۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے ڈاکٹر ارنیس فہیم بھٹی جنرل سیکرٹری امپلیمنٹیشن منارٹی رائٹس فورم کی قیادت میں وفد کی ملاقات۔ وفد نے گورنر پنجاب کو ترکیہ میں زلزلہ زدگان کے لیے ریلیف سرگرمیوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ اس موقع پر گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان کا کہنا تھا کہ آپ نے پاکستان کا نام فخر سے بلند کیا۔ تمام قوموں کی ذمہ داری ہے کہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ گورنر پنجاب نے کہا کہ جب بھی پاکستان پر مشکل وقت آیا ہے تو ترکیہ سمیت بہت سے دوست ممالک نے آگے بڑھ کر مدد کی ہے۔ گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ پاکستانی قوم فلاحی کاموں کی وجہ سے دنیا میں ممتاز حیثیت رکھتی ہے۔ گورنر نے کہا کہ عیدی ایمبولینس سروس کی دنیا کی سب سے بڑی رضاکارانہ ایمبولینس سروس کا اعزاز حاصل ہے۔ گورنر پنجاب نوجوانوں میں رضاکارانہ جذبے کو ابھارنے کی ضرورت ہے، اور نیسٹ فہیم بھٹی کا کہنا تھا کہ ہماری تنظیم رنگ، نسل اور مذہب سے بالاتر ہو کر انسانیت کی خدمت کر رہی ہے۔ وفد نے حوصلہ افزائی کرنے پر گورنر پنجاب کا شکریہ ادا کیا۔ اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔